बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी पहले दिन से ये ख्वाहिश रही थी कि सलीम साफ़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बने। उसके लिए हम कोई सूरत निकाल रहे थे और कल से हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया और कल से अनाउंस कर दिया कि आप वीडियो के ज़रिए अपने सवाल के ज़रिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन मेरा ये वहम गुमान में भी नहीं था कि आप इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और इतने ज़्यादा ज़ौक़ व शौक़ से इस नाचीज़ के प्रोग्राम को देखते हैं और हमारे ख़यालात को अहमियत देते हैं। तो आज पहले दिन सैकड़ों की तादाद में सवाल मौसूल हुए हैं और उनको संभालना मेरे लिए और मेरी टीम के लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बन गया है। अब ज़ाहिरी बात है कि एक दिन में तो सैकड़ों सवाल और उनका जवाब मुमकिन नहीं होगा, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालात को एकोमोडेट कर सकूँ अपने प्रोग्राम में। लेकिन जिनके सवाल की बारी नहीं आती तो वो ये ना समझे कि वो सवाल उनका ज़ाया हो गया। वो हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे और जो ही मौका मिलेगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर मैं जवाब ना भी दे सका तो बहरहाल आपकी राय या आपकी सवाल से मैं अपने लिए रहनुमाई लेता रहूँगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इस सिलसिले का और पहला सवाल लेते हैं कि किस भाई ने कहाँ से भेजा है और क्या पूछा है। अस्सलाम वालेकुम साफ़ी साहब, मैं हैदराबाद सिंध से तुफ़ैल घलू बात कर रहा हूँ। आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो चुकी है या पस मंज़र में कुछ और चल रहा है? अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है तो क्या ये हमेशा ही न्यूट्रल रहेगी? मेरा नाम है फ़ाद महमूद, मैं सरगोदा से मेरा ताल्लुक़ है। सर मेरा सवाल आपसे ये था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत से किनारा कशी क्यों नहीं करती और 2/3 अक्सरियत लेकर अब जो भी इस ऐवान में आए क्या वो दोबारा फेडरल सिक्योरिटी फ़ोर्स को बहाल कर सकता है ताकि फेडरल की जो अपनी एक फ़ोर्स हो और इस्टेब्लिशमेंट का इससे ताल्लुक़ ना हो और इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल जो है साइड पर हो जाए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी एक रूल बनाया जाए कि उसे किस तरह सेलेक्ट करना है या जो भी जिस तरह पहले करते रहे हैं उससे हट के कुछ बनाया जाए। और दूसरा सवाल सर मेरा ये था कि क्या आपकी बुक जो है वो ये तब्दीली लाई गई है, इसका कोई PDF मिल सकता है? मेरा नाम हुसैन है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरे 2 मुख्तसर सवालात हैं आपसे। पहला सवाल ये है कि ऐसा क्या हो सकता है कि जो एहतराम और इज़्ज़त का मुकाम हमारे सरबराहान जो मुख्तलिफ़ इदारों के हैं वो किसी तरह बहाल किया जाए क्या, और ये कैसे आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करूं जबकि मुल्क का हाल ऐसा हो चुका है। नौइयत मुख्तलिफ है, लेकिन हैदराबाद और सरगोदा से भाइयों ने जो सवाल पूछा है वो इस्टेब्लिशमेंट के रोल के बारे में है। तो पहली बात बल्कि हकीकत ये ज़हन नशीद कर लीजिए कि दुनिया की कोई भी इस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क की सियासत से मुकम्मल लाताल्लुक़ नहीं हो सकती। और फिर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि बुनियादी तौर पर एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है और इंडिया और अफ़गानिस्तान की वजह से हमें अपने साइज़ से और अपने वसाइल से ज़्यादा फ़ौज रखनी पड़ी है, उस पे हम मजबूर हैं। और फिर हमारी सियासत भी इतनी पुख्ता नहीं है, फिर माजी में इतनी मार्शल लॉएँ भी लग चुकी हैं। तो इन हालात में तो ये बिल्कुल नामुमकिन नज़र आता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सियासत से मुकम्मल लाताल्लुक़ हो जाए। हाँ, अलबत्ता उसमें मुख्तलिफ़ मद्दोजज़र आते रहे हैं। मसलन गुज़िश्ता जो 8-10 साल थे उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासी हुकूमतों के बावजूद बहुत दखील रही हमारी सियासत में। फिर इमरान ख़ान साहब को लाने के लिए इलेक्शन से पहले या फिर इलेक्शन के बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने जो किरदार अदा किया वो बहुत ओपन था, बहुत नेकेड तरीके से काम किया जाता रहा
اور لوگوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، پھر ان کے مخالفین کو مختلف طریقوں سے دبایا گیا، میڈیا کو بھی مینیج کیا گیا، تو وہ ایک بہت زیادہ قابل اعتراض اور شرمناک رول تھا۔ البتہ اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ ریئلائز ہو چکا ہے کہ ایک تو جو ہائیبرڈ نظام کا تجربہ تھا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ملک کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، اور اس وقت سر دست، اب آنے والے کل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ اوپر کی سطح پہ، یعنی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی، ان کے لیول پہ وہ سیاست وغیرہ سے اپنے آپ کو مکمل لا تعلق کر چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا ہے اور سیاستدانوں پہ چھوڑ دیا ہے، عدلیہ کا کام عدلیہ پہ چھوڑ دیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی زیادہ پریشانی اس لیے ہے کہ وہ توقع کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ ماضی کی طرح ان کے لیے میڈیا کو بھی کنٹرول کر لے، ان کی اقلیت کو اکثریت میں بھی بدل دے، ان کے لیے عدلیہ کو بھی مینیج کرے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی قیادت یا فوج کی قیادت اس معاملے میں نیوٹرل رہنے کا حتمی فیصلہ کر چکی ہے اور ابھی تک اس پہ قائم نظر آتی ہے۔ تو سردست تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ ہاں، یہ کہ ہمیشہ کے لیے ایسی رہے گی مجھے نہیں لگتا، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں رول کا طریقہ یا کردار کا طریقہ بدل سکتا ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج پاکستان کی سیاست اور حکومت سے مکمل لا تعلق کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ وہ گریجولی ہوگا، جو ہماری سیاست میچور ہوتی جائے گی، جو ہمارے سیاستدان عمل کے لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے وہ اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کریں گے، تو میرے خیال میں فوج پھر اپنے آئینی رول تک محدود رہنے پر مجبور ہوگی۔ لیکن جب تک ایسا نہیں ہوتا اور سیاست کی یہ حالت رہتی ہے تو یا سیاستدانوں کی یہ حالت رہتی ہے تو یا باقی ہمارے جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں، عدلیہ ہے، میڈیا ہے، ان کی یہ حالت رہتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر لا تعلق نہیں رہ سکتی۔ عمران صاحب نے تو جو کچھ کرنا تھا وہ انہوں نے جو تباہی مچانی تھی وہ مچا دی۔ اب آگے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا فورن فنڈنگ کیس جو ہے ان کا فورن فنڈنگ کیس وہ انجام تک پہنچے گا اپنے کہ یا نہیں؟ آپ کے دوسرے سوال کا میں پہلے جواب دیتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس کا اگر آپ دیکھیں تو یہ 2014 سے چل رہا ہے، اور اکبر اس بابر نے جو اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ تھے، بانی رکن تھے، عمران خان صاحب کے دست راست تھے، یا اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس کے غبارے میں ہوا بھر رہی تھی، تو اس وقت اکبر اس بابر صاحب نے 2012 میں اس ایشو کو پہلے پارٹی کے اندر اٹھایا تھا، اور جب وہاں سے سنوائی نہیں ہوئی تو پھر 2014 سے انہوں نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا۔ اب تب سے اب تک فیصلہ تو ویسے سالوں پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس دوران اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو بچاتی رہی اور ان کے جرائم پہ پردہ ڈالتی رہی، تو پچھلے الیکشن کمیشن کو بھی زیر دباؤ لایا جاتا رہا، اور اس پہ یہ دباؤ تھا کہ وہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہونے دے۔ تو بہرحال جتنی تاخیر ہو سکتی تھی وہ کروا دی گئی، لیکن اب وہ کیس اتنا میچور ہو گیا ہے اور اتنا زیادہ عرصہ گزر گیا ہے کہ میرے خیال میں اس کا فیصلہ یقینی ہے کہ اب بہرحال اس کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب ماضی کی طرح اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈال کے الیکشن کمیشن کو فیصلہ دینے سے روکے گی۔ جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ عمران خان نے جو کچھ کرنا تھا اس کے بعد کیا ہوگا، اب دیکھیں کل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جتنا نقصان پہنچایا وہ تو پہنچایا ہے، لیکن اس نقصان کی تلافی کی اصل صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم آئین کے مطابق چلے، قانون کے مطابق چلے، اور اس ملک میں میکسیمم یہ کوشش کریں کہ جس کا جو کام ہے وہ اپنے کام تک محدود ہو جائے،
اور میکسیمم اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کی کوشش کرے۔ اس میں الیکشن کے مرحلے آتے ہیں، اس میں کوئی جیتتا ہے، کوئی ہارتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم آئین اور قانون کے ساتھ چمٹے رہیں تو میرے خیال میں اس صورت میں پاکستان کے ہاں ہونے والے نقصانات کی تلافی ہو سکتی ہے۔ محمد اقبال لاہور سے۔ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اب پی ٹی آئی کے جو سارے ورکر یا لیڈر جو باہر بھاگتے جا رہے ہیں، یہ کوئی پکڑا بھی جائے گا کہ نہیں؟ ان کا کوئی احتساب ہوگا، ان کے کوئی حساب کتاب ہوگا ان سے، کہ جو سارے ایک ایک کر کے سب بھاگ ہی جائیں گے؟ دیکھیے، یقیناً آپ کا اشارہ اس کی طرف ہوگا، شہزاد اکبر کی طرف، فرح خان کی طرف اور خسرو بختیار کی طرف، اور باقی بھی ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کسی وجہ سے نکل نہیں سکتے۔ میری اپنی تجویز تو یہ ہوگی کہ عمران خان کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے موجودہ حکومت کو کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ البتہ کچھ افراد اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان سے ضروری تفتیش ضرور ہونی چاہیے، جس میں مثلاً سابق پرنسپل سیکرٹری تھے، جس میں فیصل جاوید ہیں، خرم جاوید ان کے بھائی جو تھے۔ اب عمران خان صاحب نے اپنا اے ڈی سی بھی سفارش اور سیاسی بنیادوں پہ رکھا تھا۔ زلفی بخاری ہیں یا پھر مانیکا خاندان ہیں، اسی طرح اور کئی لوگ ہیں، کیونکہ یہ لوگ صرف یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو غیر قانونی کام ہوتے رہے وہ اس کے آئی وٹنس ہیں، بلکہ میرے خیال میں بہت ساری جگہ پہ ایسے بھی معاملات سامنے آئے ہیں کہ جو ملکی سیکیورٹی سے بھی متعلق تھے۔ اس لیے میری تو تجویز یہ ہوگی کہ ان لوگوں سے بہرحال زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جائز تفتیش اور پوچھ گچھ سب سے ہونی چاہیے، اور آگے ان لوگوں کے نام ای سی ایل پہ ڈال کے جو لوگ کلیئر ہو جائیں تو پھر ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ جائیں جدھر بھی جانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت کے خاتمے سے پہلے نور عالم جن کا پی ٹی آئی سے تعلق تھا، وہ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ جو موجودہ کابینہ یا فرنٹ رو پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو ای سی ایل پہ ڈالنا چاہیے۔ اب حکومت کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے خلاف نہ صرف یہ کہ جو اہم وزیر ہیں، مشیر ہے، ان کے خلاف کیسز بن رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی حکومت تھی کہ جن کو نہ نیب کا خوف تھا، نہ میڈیا کا خوف تھا، نہ ایجنسیوں کا خوف تھا۔ تو اس دور میں جو کچھ ہوا ہے اور بعض لوگوں نے جس طریقے سے لوٹ مار کی ہے، اس کے قصے جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بھول جائیں گے۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ جو کچھ پی ٹی آئی کی قیادت نے جس طریقے سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، تو وقتی طور پر تو انہوں نے ایک پاپولیرٹی گین کی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کے ایسے جانے دیا جائے گا۔ اور میری معلومات کے مطابق کئی وزراء اور کے خلاف وہ کیسز آلریڈی تیار ہو رہے ہیں۔ پھر یہاں پہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی چیزیں انہوں نے خود اپنے گلے کے لیے پندے بنا دیے ہیں آئین شکنی کر کے۔ مثلاً جب اسپیکر اجلاس نہیں بلا رہے تھے، پھر پرائم منسٹر نے غیر قانونی طور پر اسمبلی کی تحلیل کا حکم دے دیا، تو بہرحال یہ سب کچھ تو آئین شکنی کے زمرے میں آتا ہے اور اس کی بنیاد پہ بھی ان کے خلاف کیسز بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ آگے نئی حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس حد تک ان کے خلاف جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر انہوں نے اپنا یہ رویہ اور یہ انتشار پھیلانے کا اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو بلیک میل کرنے کا جاری رکھا تو میرے خیال میں پھر ان لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ I am Atiq from Rawalpindi. Basically I am from Kashmir, doing a job here in Islam Abad. سر میرا جو کویشچن ہے وہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک میں ان کے اکارڈنگلی ہے۔ عوام اس وقت بلا شبہ عمران خان کے ساتھ ایک سمجھیں گے ان کی جو مقبولیت ہے وہ اس وقت پیک پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ یا میں عمران خان سے لاکھ اختلافات کے باوجود بھی حقائق کچھ پا نہیں سکتے۔
नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो आवाम है इसको ये नज़र क्यों नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी जो आइन शिकनी की गई है इमरान खान साहब की जो बैड गवर्नेंस है 3.5-4 साल की, और उसके बाद एट द एंड जो उन्होंने जिस तरीके से जो हरकतें की हैं और एक झूठा अलमिया बनाया, फिर बाद में वो भी मुकर गए। अब एक पहले अमेरिका की साजिश, अब आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, ये अवाम समझ नहीं पा रही। मैंने PTI के बहुत से लोगों से डिस्कस किया है सर, दे आर अनएबल टू अंडरस्टैंड, आइदर दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। मैं देख रहा हूँ कि मुल्क बदअमनी की तरफ जा रहा है और इसको धकेला जा रहा है बदअमनी की तरफ, और अल्लाह ना करे कि ये चीज़ यहाँ ना रुकी तो इसको ये बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो अवाम है, इमरान खान को छोड़ दें, उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ जो है वो जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है, उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन एटलीस्ट कुछ ऐसा सजेस्ट करें, कुछ ऐसा आप लोग करें टीवी पे कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस आवाम की आंखों से ये पर्दे हटें। देखिए, एक तो इमरान खान के मामले में कुछ लोग बिला ज़रूरत घबरा रहे हैं, और मेरा उनको मशवरा है और आपको भी ये मशवरा है कि घबराना नहीं है। ये जो जलसे जुलूस आप देख रहे हैं, आप ज़रा उस दिन को याद रखें कि जब मियां नवाज़ शरीफ को यहाँ इक़्तिदार से रुख़सत किया गया, तो जब वो लाहौर जा रहे थे GT रोड के रास्ते, तो उनका हजूम जहन में रखें। फिर और वो उनके सिर्फ पॉलिटिकल फॉलोअर्स थे। फिर पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब की हैसियत वो सिर्फ सियासतदान की नहीं है, बल्कि वो एक सेलिब्रिटी भी हैं, और एक कल्ट भी उनके गिर्द वो जमा हो गया है। अब मसलन अगर आज मैं शाहिद अफरीदी को या शुएब अख्तर को एक शहर में ले जाऊं और पहले से अनाउंस करूं कि वो जलसे से ख़िताब करेंगे, तो वहाँ पे भी हज़ारों लोग जमा हो जाएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उनके लिए जान से गुज़रने को भी तैयार होंगे। अब मसलन इस मुल्क ने रीसेंट पास्ट में बहुत बड़े बड़े क्राइसिस पे काबू पा लिया है। मसलन आप TTP को देखें, इमरान खान के पास कितने लोग हैं कि जो ख़ुदकुश हमला करने को तैयार होंगे। TTP के पास हज़ारों लोग थे कि जो ख़ुदकुश हमले के लिए तैयार थे। फिर आपने TLP का देखा, उनके जलसे, उनके धरने, उनके साथ लोग। तो एक वोटिंग के डायनेमिक्स कुछ और होते हैं, और दूसरा जलसे के डायनेमिक्स कुछ और होते हैं। एक ये भी होता है कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या JUI के जलसे में घराने से सिर्फ एक फ़र्द जाता है। यहाँ पे ये होता है चूँकि फ़ैन फॉलोइंग्स हैं, तो घर का सरबराह अगर ख़ुद जलसे में जा रहा हूँ तो उसके साथ बीवी भी चली जाती हैं, बच्चियाँ भी चली जाती हैं, बच्चे भी चले जाते हैं, छोटे बच्चे भी चले जाते हैं। और फिर PTI ने इस दौरान सारी तवानाइयाँ हुकूमत से पहले भी और उसके बाद भी वो मीडिया मैनेजमेंट पे और प्रोपेगेंडे पे लगा रखी हैं, तो वो अपने जलसों को उसी तरह पेश भी कर सकते हैं। लेकिन क्या वो वोट के सांचे में ये जलसे डल जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बात ये कि पार्टियों में जो सेकंड कैडर होता है वो बड़ी अहमियत रखता है। मसलन मुस्लिम लीग नून में आप देख लें कि मरियम नवाज़ साहबा भी एक करिश्मा है उनका, और मरियम नवाज़ ने भी जेल काटी, मियां नवाज़ शरीफ ने भी जेल काटी। और ये बड़ी मुश्किल बात होती है कि मियां साहब अपनी बीवी को और मरियम अपनी माँ को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पे आ गए। लेकिन जो उनका सेकंड टियर था, तो वो सेकंड टियर उन आजमाइशों के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मुस्लिम लीग नून को भी फिर आखिर में आके मुसालहत की पॉलिसी अपनानी पड़ी। अब जो इमरान खान साहब का सेकंड टियर है, उसमें तो 90% वो हैं कि जो अपनी मर्ज़ी से उनके पास नहीं आए हैं। मसलन शाह महमूद कुरैशी वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे PTI में आए थे, असद उमर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उधर आए थे, जहांगीर तरीन उनके कहने पे उधर आए थे, परवेज़ खटक उनके कहने पे उधर आए थे। अब उनके तो ये वहम गुमान में भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव हो जाएगा। तो अगर तो वो वाकई स्टेट को चैलेंज करते हैं और अनारकी की तरफ जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि PTI का ये जो सेकंड टियर है उनको उनसे दूर कर दिया जाएगा, और वो उस वर्कर और इमरान खान के दरमियान
ایک رابطہ کار ہے. تو جب سیکنڈ ٹیئر نہیں رہیں گی تو عمران خان صاحب پھر اس صورت میں کیا انار کی کڑی کر سکیں گے؟ تو یہ گالم گلوچ کر سکتے ہیں، لیکن اس اسٹیٹ نے ان لوگوں کو مینج کیا ہے کہ جو گالی سے نہیں بلکہ گولی سے کام لیتے تھے. تو اس لیے اس معاملے میں ایک تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا، الیکشن آنے تک پھر صورتحال کیا بنتی ہے. ابھی تو عمران خان صاحب نے ایک نیریٹو لے لیا ہے، اور پاکستان میں مذہب کا چورن بھی بہت اچھی طرح بکتا ہے اور اینٹی امریکنزم کا بھی. لیکن یہ جو انہوں نے کیبل کا اور امریکی سازش کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ عمارت جھوٹ پہ کڑی ہے، اور جھوٹ پہ کڑی عمارت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی ہے. تو جلد از جلد حقائق انشاءاللہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے، اور پھر ان کے گورننس پہ بات ہوں گی، پھر ان کے کیسز اسی طرح سامنے آتے رہیں گے. آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ امریکی سازش کی بات کر رہے تھے، فواد چودھری نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا. کل عمران خان صاحب نے لاہور کے جلسے میں کہہ دیا کہ جی وہ لوگ اپنی غلطی کی تلافی کر کے الیکشن کرا دے. تو اب کیا وہ امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے ملک میں الیکشن کرا دیں؟ تو ایک تو اس بیانیہ کے تضادات اپنی جگہ پہ سامنے آ گئے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں فروغ رسیم کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، فواد چودھری کہتے ہیں کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، پرائم منسٹر کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ سارے وزراء جو ابھی بڑی بڑی بڑکے مار رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیتے رہیں گے. کوئی وادماب گواہ بنیں گے، کوئی کیا کریں گے، کوئی کیا کریں گے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیٹ کے لیے یا پھر اسٹیٹ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو پیدا کرنے کے لیے وہ کوئی بڑا چیلنج کھڑی کر سکتے ہیں. ان کا یہی بس چلتا تھا جو انہوں نے استعمال کر دیا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ فوجی قیادت کے خلاف پروپیگنڈا کروا دے اور ان کو بلیک میل کریں کہ وہ ماضی کی طرح ان کو سپورٹ کے لیے آ جائیں. اب وہ بلیک میل تو نہیں ہوئے، اور ماضی کی طرح ان کے لیے آئین شکنی پہ اور غیر قانونی سپورٹ پہ آمادہ نہیں ہوئے. باقی اگر عمران خان صاحب اپنی سیاست کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. الیکشن میں اگر وہ جائز طریقے سے پچھلے مرتبہ کی طرح نہیں کہ ان کے لیے مینجمنٹ کیا جائے، تو پاکستان میں سیاست کرنا ان کا حق ہے. اس صورت میں اگر دیگر پارٹیوں کی طرح وہ اپنے منشور کے ساتھ اور اپنے نعرے کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، تو وہ اگر دوبارہ اقتدار میں بھی آتے ہیں تو کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن میرے خیال میں یہ کچھ لوگ بلا ضرورت گھبرا رہے ہیں. اس وقت اگر موجودہ سیٹ اپ برقرار رہتی ہے اور کچھ ڈیلیور کرتی ہے اور ملک کو صحیح ٹریک پہ ڈالتی ہے، تو بھی پچھلے دور کی طرح کے بلنڈرز نہیں ہوں گے کہ صبح ترکی کے ساتھ دوستی اور شام کو دشمنی، اور شام کو سعودی عرب کے ساتھ دوستی اور صبح دشمنی. ادھر چین پریشان بیٹھا ہوا تھا. تو یہ کام کم از کم اس حکومت میں نہیں ہوگا. اور اگر الیکشن کی طرف معاملہ جاتا ہے تو آئین کے مطابق الیکشن ہو، اس میں غیر قانونی مداخلت نہ ہو، پولیٹیکل مینجمنٹ نہ ہو، تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. اس کا نتیجہ انشاءاللہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. میرا نام عبید خان سواتی ہے اور میرا تعلق ہزارہ خیبر پختونخوا سے ہے، اور اس وقت میں دبئی سے آپ سے بات کر رہا ہوں. سر، میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں سیاسی، مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی یا مولانا صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دیتے اور عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ سازش والا دفن ہو جاتا، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو جاتی. ابھی انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے اور عمران خان کو پاپولیرٹی دے دی ہے. اس وقت پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی کیا پوزیشن ہے سر، اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہوگا؟ بنیادی طور پر میں آپ کی رائے سے متفق ہوں کہ عمران خان صاحب کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے تھی، اور اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو مدت پوری کرنے دیتے تاکہ ان کی نااہلیوں کا نظارہ یہ قوم یا ان کو لانے والے پوری طرح کر لیتے. لیکن بہرحال ایک سوچ اس کے مقابلے میں یہ بھی تھی کہ اگر ان کو مزید وقت دیا جائے
تو پھر شاید یہ ملک خدا نہ خواستہ گورنیبل ہی نہیں رہے گا اور ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اب آنے والے وقت بتائے گا کہ اس میں ہم جیسے لوگوں کی رائے درستی کہ نہیں، ان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے یا کہ نہیں، پھر اپوزیشن نے جو رستہ اپنایا وہ موقف درست تھا۔ لیکن میں اصولی طور پر آپ کی رائے کا حامی ہوں کہ ان کو وقت پورا کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن ایک یہ جو امریکی سازش کا بیانیہ ہے، یہ اس نے اقتدار سے اپنے نکلنے کو یقینی دیکھ کر اس کے بعد اس نے اپنایا، اس وقت ان کے پاس یہ نہیں تھا۔ اور میں پھر یہ عرض کروں گا کہ وقتی طور پر اینٹی امریکنزم کے جذبات کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب حقائق سامنے آئیں گے اور ضرور آئیں گے تو پھر میرے خیال میں بہت کم لوگ اس معاملے میں ان کے ہمنوا رہ جائیں گے۔ جہاں تک مسلم لیگ نون کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، تو مسلم لیگ نون ایک لحاظ سے اچھی سیاست بھی کر رہی ہے اور ایک لحاظ سے بہت بری سیاست بھی کر رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون ابھی تک وہ جو ان کے ہاں دو بیانیے چل رہے ہیں تو وہ اسی پہ عمل پیرا نظر آتی ہے۔ کبھی ایک بیانیہ پریویل کر جاتی ہے، کبھی دوسرا پریویل کر جاتی ہے۔ اس وقت شہباز شریف صاحب کا بیانیہ پریویل کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن میرے خیال میں مسلم لیگ نون کو لانگ ٹرم کامیابی تب ملے گی کہ جو اپنے اس انقلابی اور اس مفاہمانہ جو بیانیہ ہے اس میں ایک موافقت لا سکے تاکہ ان کی سیکنڈ ٹیئر اور ان کا ورکر یکسو ہو سکے۔ میں قاسم بال کر رہا سعودی عرب تو ہن جڑا ملک دے وچ رولا بنیا یہ کوئی حل ہے؟ عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب انہاں جو کیڑا بندہ اچھا سانو تھوڑا جہا دسو، یا لبیک یا رسول اللہ اچھی ہے وہ بارے سانو تھوڑا دسنا پلیز۔ ہن ملک تک کتنے پہنچ گیا، اسے تو پیسے بھیج کے اتوں پریشان ہو گئے ہیں۔ کیڑا حکمران ہوندا یہی کہندا بس تھوڑا چہرہ خزانہ خالی ہے، یہ بارے مہربانی کرو دسو، مہربانی کرو۔ 15 سال ہو گئے سانو پردیس مزدوری کردیاں نوں، ساڈے حالات چینج نہیں ہوئے، الٹا ساری زمیناں دے قبضے ہوئے نے، سانو ضلالت ہی بھوگنی پئی ہے۔ موبائل لے آنے ہیں تو وہ موبائل بھی اتوں، ضلع بہاول نگر تحصیل فوٹ آباد میرا شہر ہے۔ جی میرے بہاول نگر کے بھائی ایدہ حل ہے، اور حل اس کا یہ ہے کہ آئین جو کہ مجھے اور آپ کو، مثلا آپ بہاول نگر کے ہیں نا، میں ایک پٹھان ہوں، تو میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ وہ مسلمانی اور انسانیت کے علاوہ ایک یہ ہے کہ ایک آئین ہے جس کے تحت ہم متفق ہو گئے ہیں ایک ملک ہوئے، اور ہم ایک ملک کے شہری بن گئے ہیں۔ تو حل یہ ہے کہ اس آئین سے انحراف نہ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مینیپولیشن کے، آپ جیسے لوگوں کو اپنی قیادت کے انتخاب کا آزادانہ موقع دیا جائے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ آپ جیسے لوگ وقتی غرض کی بنیاد پہ، سڑک تعمیر کرنے کی بنیاد پہ، نوکری دلوانے کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اس بنیاد پہ ووٹ دینا شروع کر دے کہ کون سی پارٹی ملک کے لیے اچھی ہے اور کون سی پارٹی ملک کے لیے بری ہے۔ باقی جہاں تک ہماری لیڈرشپ کا تعلق ہے تو اس ملک میں نہ سب فرشتے ہیں نہ سب شیطان ہیں، اس ملک میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ جہاں تک ہمارے سیاستدانوں کا تعلق ہے تو ان میں سے کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ جمہوریت ایسی چیز ہے کہ اس میں تدریج کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ بہتر آتی ہے۔ اگر ہم لوگ اس ملک میں آزادانہ الیکشن کو اور جمہوری حکومتوں کے آزادی کے ساتھ چلنے کو یقینی بنائیں، جس کا جو کام ہے وہ اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھے، تو پھر پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سب آپ جیسے محب وطن ہیں، آپ جیسے محنتی ہے، تو انشاءاللہ یہ ملک بہت جلدی بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ کہ میں بکھر سے بول رہا ہوں، پنجاب بکھر سے بول رہا ہوں، ضلع بکھر سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے متعلق یہ سوال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈرون اٹیک کے لیے حکم دیا تھا یا پھر دستخط وغیرہ کیے تھے، کوئی اس طرح کا سوال پی ٹی آئی کے سپورٹر کرتے ہیں۔ بھائی اچھے آپ نے یہ سوال کر لیا تاکہ مجھے کلیریفیکیشن کا موقع مل سکے۔ اب پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ آج کل عمران خان صاحب بہت یہ بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے وار آن ٹیرر کی مخالفت کی تھی، تو حقیقت یہ ہے
کہ اچھا تھا یا برا تھا، لیکن مشرف صاحب کے اس وقت وار آن ٹیرر میں امریکہ کا ساتھ دینے کی مخالفت وہ متحدہ مجلس عمل میں شامل جماعتوں نے کی تھی اور ڈٹ کے کی تھی، اور اس میں قاضی حسین احمد صاحب مرحوم اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیل بھی گئے تھے، اور جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو عمران خان صاحب پرویز مشرف کی اس پالیسی کی تائید اور حمایت کر رہے تھے۔ یہ فیصلہ پرویز مشرف صاحب نے کیا تھا 2001 میں اکتوبر میں، اور ریفرنڈم ہوا تھا 2002 میں، اور وہ ویڈیو کلپ آپ ہمارے پروگراموں میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ 2002 کے ریفرنڈم تک عمران خان مشرف کے ساتھ تھے اور ان کے حق میں ووٹ بھی ڈالا، ان کے لیے ووٹ بھی مانگتے رہے، جبکہ متحدہ مجلس عمل ان کے اس پالیسی کی مخالف تھی، اور مسلم لیگ نون بھی اس کی پالیسی کی مخالف تھی۔ البتہ ANP اور پیپلز پارٹی پرویز مشرف کی اس پالیسی کی اس شدت سے مخالف نہیں تھی، لیکن ANP اور پیپلز پارٹی نے بھی عمران خان کی طرح پرویز مشرف کے حق میں ریفرنڈم میں ووٹ نہیں ڈالے۔ دوسری بات یہ کہ ابھی آج کل ایک کلپ گردش کر رہا ہے جس میں مولانا فضل الرحمان کی باتوں کو اس طرح کا شکل دیا گیا، اور میرے ساتھ ان کا انٹرویو ہے کہ جیسے انہوں نے ڈرون حملوں کی حمایت کی تھی۔ تو اصل میں 2001 میں اکتوبر میں جب پرویز مشرف نے امریکہ کے ساتھ یہ وار آن ٹیرر میں حمایت کر دی تو اس کا باقاعدہ حکومتی سطح پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، اور فارن آفس کے ریکارڈ میں اس کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں کہ وہ کن ٹرمز پہ پرویز مشرف نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی تھی۔ حالانکہ میں پھر عرض کروں کہ پرویز مشرف کی اس وقت عمران خان صاحب حمایت کر رہے تھے۔ تو یہ پھر جب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے اور گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اور جنرل گیانی آرمی چیف تھے، تو اس سال 2 واقعات ہوئے۔ ایک 2 مئی کا واقعہ ہوا تھا کہ جب امریکن نے آپریشن کیا اور اس میں اسامہ بن لادن نشانہ بنایا گئے، اور دوسرا سلالہ پوسٹ پہ امریکیوں کی بمباری کا واقعہ ہوا جس میں ہمارے کئی فوجی شہید ہوئے۔ تو اس پہ جنرل کیانی نے اور اس وقت کی حکومت نے، جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے غصے میں آ کے نیٹو کی سپلائی روک دی، اور پھر یہ سوال بھی زیر بحث آیا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری یہ انگیجمنٹ کس بنیاد پہ ہے۔ تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو اس وقت رضا ربانی صاحب ہیڈ کر رہے تھے، تو اس میں بھی یہ سوال آیا کہ بھئی ہمیں تو بتایا کہ یہ انگیجمنٹ کس طرح ہو رہی ہے، اور پسنی میں جو اڈے پرویز مشرف کے دور میں دیے گئے تھے تو وہ اڈا بھی امریکیوں سے واپس لے لیا گیا، اور پھر نیٹو سپلائی آپ کو یاد ہوگا کہ تب بحال کر دی گئی کہ جب امریکہ نے سلالہ کے واقعے پہ معافی مانگی۔ تو اس وقت پارلیمنٹ میں یہ سوال ہوا کہ بھئی یہ تو عجیب چکر ہے کہ پرویز مشرف نے امریکہ کو اڈے بھی دیے ہوئے ہیں، رستہ بھی دیا ہے، اور انگیجمنٹ کے کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہمارے فارن آفس کے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر جنرل کیانی اور ان لوگوں نے، ہنا ربانی گھر صاحبہ وزیر خارجہ تھی، انہوں نے امریکہ کے ساتھ دوبارہ نیگوشیٹ کیا، اور ری انگیجمنٹ کے لیے انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے جو ٹرمز کنڈیشن تیار کیے گئے وہ کابینہ میں اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں پیش کیے گئے عوامی نمائندوں کے سامنے۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کا حصہ تھے، معمولی حصہ تھے لیکن حصہ تھے۔ تو میں نے اس انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان سے بیسیکلی وہ سوال کیا تھا کہ اس طرح تو انہوں نے جب اس پالیسی کی حمایت کر دی تو اس سے تو لگتا ہے کہ آپ بھی ڈرون حملوں کے حامی ہیں۔ تو یہ انٹرویو کے دوران تو ہم سوال کرتے ہوئے بعض اوقات ہمیں جواب بھی معلوم ہوتا ہے، ہم حقائق کے الٹ بھی اس بندے کو کریدنے کے لیے، اس کے منہ سے بات نکلوانے کے لیے ہم اس طرح کے سوال کر لیتے ہیں، کبھی ان کو غصہ دلاتے ہیں، کبھی ان کو راضی کرتے ہیں۔ تو وہ ڈرون حملوں کی حمایت وغیرہ کا اس طرح کا براہ راست کوئی معاملہ نہیں تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈرون حملوں کی یا حمایت کی ہے یا کچھ اور کیا ہے۔ وہ ہم اس انٹرویو کو اگر آپ لوگ یوٹیوب پہ پورا نکال دیں، جس کا کلپ اس وقت PTI والے مولانا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو وہ اس کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ میں ان سے کہہ رہا تھا
کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت اب ری انگیجمنٹ کے لیے وہ ڈاکومنٹ سائن کر رہی تھی تو آپ لوگوں نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا؟ اور مولانا اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت کے ایک معمولی سا حصہ ہے اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو کچھ ہوا ہے تو اس میں ہم نے اپنا موقف بیان کیا ہے۔ میرا نام اسد جمال ملک ہے، میں سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں اور ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پی ٹی ایم ایک سیاسی جماعت ہے، پشتون تحفظ موومنٹ، اس کے علی وزیر اور محسن داوڑ اور منظور پاشتین یہ لوگ ان کے سربراہوں کے اندر ہیں۔ تو اس پارٹی کے بارے میں پاکستانی عوام کے اندر کافی زیادہ سوال ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاستی دشمن ہیں، کچھ لوگ ان کی سوچ سے متفق ہیں اور کچھ لوگ ان کی سوچ سے کافی زیادہ اختلاف رکھتے ہیں۔ چونکہ آپ بھی ایک پشتون ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، اپنے صحافتی آپ کا جو تجربہ ہے اس کے مطابق میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس جماعت کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کا منشور کیا کہتا ہے، ان کی کیا ڈیمانڈز ہیں یا یہ کس چیز کا پرچار کر رہے ہیں؟ جی، ایک تو یہ کہ پی ٹی ایم نے باقاعدہ طور پر سیاسی جماعت بننے کا اعلان نہیں کیا۔ منظور پشتین اس کے سربراہ ہیں، لیکن منظور پشتین نے ابھی تک اس کو پولیٹیکل پارٹی نہیں بنائی ہے، وہ اس کو ایک موومنٹ کے طور پر جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ جبکہ محسن داوڑ صاحب اور افراسیاب خٹک صاحب اور بشرا بی بی ان لوگوں نے اپنی ایک جماعت بنا دی ہے اور محسن داوڑ صاحب اس کے سربراہ بنے ہیں۔ تو لیکن منظور پشتین ابھی تک اس کو پولیٹیکل پارٹی بننے پہ آمادہ نہیں ہے اور وہ اس کو پی ٹی ایم کی شکل میں ہی، ایک موومنٹ کی شکل میں ہی کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میرا تینوں سے بڑا اچھا برادرانہ تعلق ہے، منظور پشتین کے ساتھ بھی میرا بھائیوں جیسا تعلق ہے، محسن داوڑ بھی دوست ہیں، علی وزیر صاحب بھی دوست ہیں۔ جو پی ٹی ایم کے مطالبات ہیں یا اعتراضات ہیں، میں 99% ان کو جائز سمجھتا ہوں۔ البتہ جو پی ٹی ایم کا پھر طریقہ کار ہے یا پھر ان کے بعض نعرے ہیں تو میں اس سے پوری طرح متفق نہیں ہوں، اس لیے میں پی ٹی ایم کا نہ کارکن بنا ہوں، نہ ان کی حمایت میں اسی طرح میدان میں آیا ہوں۔ البتہ ان کے بہت سارے مطالبات اور شکایات وہ ان کو میں اپنی ایک طالب علمانہ حیثیت میں جائز اور مناسب سمجھتا ہوں۔ میرا نام نعمان خان ہے اور میں چائنا کا اسٹوڈنٹ ہوں، چائنا میں MBBS کر رہا ہوں اور پچھلے 28 سال سے ہم کرونا کی وجہ سے ہم پاکستان میں پھنس چکے تھے اور ہم پاکستان گورنمنٹ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بہت ہم نے کوشش کی کہ ہمارے مسئلے کو حل کیا جائے اور ہم نے ہر پلیٹ فارم یوز کیا، سوشل میڈیا، لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ہمیں کسی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں کی۔ اب 2.5 سال ہو گئے ہم گھر میں آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اور ہمارا فیوچر رسک لگا ہوا ہے اور ہم بہت پریشان ہیں۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان چائنیز اسٹوڈنٹ کا، جو کہ تقریباً 6 سے 7 ہزار اسٹوڈنٹس ہے، پیچھے 2.5 سال سے پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کو چائنا ویزا نہیں دے رہا، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ یہ ایشو ہماری گورنمنٹ نون لیگ کے ساتھ آپ یہ ایشو ہمارا اٹھائیں اور ایسا ایز اے جرنلسٹ اور اس پر ہماری بات کریں اور تمام سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں آپ ہمیں سپورٹ کریں کہ ہمارا مسئلہ جلد از جلد سولو کیا جائے۔ جی، یہ جو چائنا میں پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے، ان کا مسئلہ میری نظر میں ہے اور اپنے طور پر میں نے بھی اس کے لیے آواز اٹھایا ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جو کووڈ چائنا سے شروع ہوا تھا اور چائنا ہی اس کے بارے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ اب اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب پچھلے دنوں عمران خان صاحب ونٹر اولمپک میں جا رہے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ وزیروں کو بھی لے جانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے مراد سعید اور اس طرح کے وزیروں کو بھی ویزے نہیں دیے، اور پھر جو ہماری ٹیم وہاں پہ گئی پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں، تو ان کو ببل میں رکھا گیا۔ تو اس وقت کے جو حکام تھے
ان سے بھی بار بار اس پہ میری بات ہوئی ہے، اور چینی دوستوں سے جب بھی میری ملاقات ہوئی ہے تو ان سے یہی ریکویسٹ رہتی ہے کہ وہ ان سٹوڈنٹس کے مسئلے کا کوئی حل نکالے، بلکہ سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹریڈرز ہیں ان کو بھی بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کیونکہ جو پچھلی حکومت سے چائنا کی حکومت بہت نالاں تھی، اور دوسرا ان کے بارے میں چائنی حکومت کو یہ بھی شکوہ تھا کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر سکتی اور اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی۔ لیکن شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی ان کی رائے بہت اچھی ہے، اور احسن اقبال صاحب کے بارے میں بھی بہت رائے ان کی اچھی ہے۔ مجھے اگر کبھی ملاقات کا موقع ملا تو میں ان دونوں کے نوٹس میں ضرور لاؤں گا، اور اس فورم سے بھی میں شہباز شریف صاحب سے اور احسن اقبال صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ چینی قیادت کے ساتھ اپنی پہلی انٹریکشن میں یہ جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہے ان کا جو مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ ان کے ساتھ اٹھائے اور اس کا کوئی حل نکالیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر پاکستانی حکومت چینی حکومت کی شکایات کو دور کر لے تو انشاءاللہ اس کا کوئی مسئلہ حل نکل آئے گا۔ اور میں بلکہ اس فورم سے چینی حکومت سے بھی یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ سفر ہو گئے اور ہمارے تاجر بھی سفر ہو گئے، تو چینی حکومت کو بھی ہمدردانہ غور کر کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ میرا نام محمد نعیم شنواری ہے، پیشے کے لحاظ سے میں سول انجینئر ہوں اور ادھر اسلام آباد میں جاب کرتا ہوں۔ بہت سے دوست مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سلیم صافی صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، بہت زیادہ، اور اس کی پروفیشنل تنقید میں کچھ نہ کچھ جو ہے ذاتی اناد، غصہ یا کینہ یا بغض بھی شامل ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی سلیم صاحب آپ اس پوائنٹ کو ذرا کلیئر کر دیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ آپ کی تجزیہ نگاری میں پی ٹی آئی کے خلاف آپ کا جو تجزیہ یا جو آپ کے کالمز ہوتے ہیں وہ واقعی اس میں آپ کا ذاتی غصہ، اناد، کینہ یا وغیرہ سارا کچھ شامل ہوتا ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بہت سی زیادہ اور بھی ایکسپرٹیز ہے، خارجہ پالیس ہو گیا، افغان امور ہو گئے، یا اس کے علاوہ پاکستان کے بہت سے مسائل، اسپیشلی فاٹا کے مسائل، تو آپ ان سے جو ہے مطلب زیادہ تر آپ مخالف کالموں کی بجائے اگر ان سائڈ پہ توجہ دے دیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کے دوستوں کا یہ شکوہ بجا ہے کہ میری تنقید نسبتاً ان کے بارے میں زیادہ ہوتی ہیں۔ جہاں تک ذاتی اناد کا تعلق ہے تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہ میں سیاست کرتا ہوں، نہ میں اعلان کر چکا ہوں بار بار یہ اعلان کہ میں صحافی ہوں، صحافی مروں گا۔ ادھر شہباز شریف بیٹھے، زرداری بیٹھے، مشرف بیٹھے، عمران خان بیٹھے، مجھے اپنی یہ مزدوری کرنی ہے۔ پھر پی ٹی آئی میں میرے کلاس کے بہت سارے لوگ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے، اور عمران خان صاحب حکومت میں ہوں، اپوزیشن میں ہوں، میرا ایک اشارہ اگر میں چاہوں تو میرے خیال میں مجھ سے زیادہ قریبی صحافی عمران خان کا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اگر ایک صحافی کی بنیادی ڈیوٹی کو سمجھیں تو میرے خیال میں آپ کی یہ شکایت پھر دور ہو جائے گی۔ ہاں، میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ دوسروں کی بنسبت میری ان پہ تنقید بھی زیادہ رہی ہے، اور ان کی حکومت سے متعلق بھی میرا رویہ نسبتاً سخت رہا ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بطور صحافی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حقیقت کو سامنے لائیں، ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھئی شہباز شریف کی یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، زرداری کی یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، ہماری فوجی لیڈرشپ کی یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، عمران خان کی یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے۔ پھر فیصلہ کرنا عوام کا کام ہے، وہ کس کا ساتھ دیتے ہیں، کس کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ تو مجھے بہت شروع میں عمران خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن کا اور ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا، اور میری یہ رائے تھی کہ عمران خان صاحب جس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں کئی حوالوں سے، میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، تو وہ اس سے الٹ ہیں عملاً۔ تو میرے اپنی ایک صحافتی اخلاقی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ میں ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کر دوں۔ اس کے بعد پھر لوگ ان کو لائک کرتے ہیں، مثلا زرداری صاحب جیسے ہیں، لوگوں کی اکثریت ان کو اس طرح پہچانتی ہے۔ شریف فیملی جیسی ہے،
لوگ ان کو اس طرح پہچانتی ہے. مولانا فضل الرحمان جیسے ہیں لوگ ان کو اس طرح پہچانتے ہیں. اس کے بعد پھر میرا تو کام نہیں ہے, لوگ اس کے بعد ان کو کسی بھی وجہ سے لائک کرتے ہیں تو یہ ان کا کام ہے. لیکن عمران خان صاحب جیسے تھے ان سے الٹ پیش کیے جا رہے تھے, تو اس لیے میرا بھی امتیازی سلوک رہا اور میرا یہ مشن رہا بطور صحافی کہ ان کی جو حقیقت ہے میں ان کو سامنے لے آؤں. اب میرے خیال میں بڑی حد تک وہ حقیقتیں واضح ہو رہی ہیں, تو میرا وہ امتیازی سلوک بھی اس طرح گریجولی ختم ہو جائے گا. پھر ایک اور وجہ جو میری اپنی صحافت کے لیے میں نے اصول بنائے ہوئے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ ہم راتوں رات انقلاب تو نہیں لا سکتے, لیکن میں ہر آئیڈیالوجیکل انسان کی قدر کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ایک انسان کی یہاں سے آواز اٹھے تو بے شک وہ مسلم لیگ کا آواز ہو, وہ پی ٹی آئی کی آواز ہو, وہ کمیونسٹ ہونے کی آواز ہو, وہ اسلامسٹ ہونے کی آواز ہو, وہ جہادی بننے کی آواز ہو, وہ لبیک وہ تحریک میں جانے کی آواز ہو, لیکن اگر اس کا ضمیر مطمئن ہے اور وہ حقیقتاً وہ سوچ رہے ہیں دل سے, تو میں نظریاتی لوگوں کی قدر کرتا ہوں. لیکن اگر میری سوچ ایک جیسی ہو لیکن میں کسی کے کہنے پہ بالکل ایک الٹ روپ اپنا لوں, اب مثلا کل مولانا فضل الرحمان صاحب یہ مشن شروع کرے کہ جی میں تو پاکستان کو لبرل بنانا چاہتا ہوں, تو یہ ان نیچرل ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کوئی چال ہے یا وہ کسی کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی بہت ساری چیزیں وہ ایسی تھی, مثلا جو ظاہری طور پر طالبان کی حمایت تھی, تو میں سمجھ رہا تھا پہلے دن سے کہ وہ کسی اور کے کہنے پہ کر رہے ہیں. یا میں اگر بریفلی آپ کو بتاؤں تو میں یہ جان رہا تھا پہلے دن سے کہ وہ ڈکٹیٹڈ سیاست کر رہے ہیں. اب میرے نزدیک کوئی ڈکٹیٹڈ صحافت کرے, میرے بہت سارے لوگ, ہر طرح کے لوگ میرے قریبی دوستوں میں ہیں, اس میں آپ کو جہادی قسم کے لوگ بھی ملیں گے, اس میں آپ کو الٹرا لبرل لوگ بھی ملیں گے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, ان کی اپنی کمٹمنٹ ہے اور جس چیز کو وہ حق سمجھتے ہیں اس پہ اگر دل سے وہ کنونس ہیں. لیکن جو ڈکٹیٹڈ صحافت کرتے ہیں یا ڈکٹیٹڈ سیاست کرتے ہیں, میں ان لوگوں سے متعلق نسبتاً اپنے جذبات کو قابو نہیں رکھ سکتا. اور بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ڈکٹیٹ کرنے والے کو تو آپ کا آئین بھی اور آپ کا نظام بھی اور آپ کا حالات بھی تنقید سے وہ بچا کے رکھتا ہے کہ آپ ڈکٹیشن دینے والے کو تو تنقید ان پہ نہیں کر سکتے, اس لیے ان کے حصے کا تنقید بھی وہ ڈکٹیشن لینے والے پہ آتا ہے.